अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह आप लोगों को आगे भी ठीक रखे इसी तरीके से। दोस्तों, मैं यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियो बना के अभी तक अपलोड कर चुका हूँ और इतने दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अभी तक मेरा सब्सक्राइबर 500 भी नहीं हुआ है मेरे भाई। जबकि इतना मेहनत से वीडियो हर रोज़ पोस्ट करता हूँ आप लोगों के लिए, और अभी तक मेरा सब्सक्राइबर इतना ज़्यादा कम है ना भाई कि मेरा वीडियो को देखता हूँ, मेरा सब्सक्राइबर को देखता हूँ तो मुझे अपने आप में ही बहुत डीमोटिवेटेड फील होने लगता है। दोस्तों, एक मुसलमान भाई को सपोर्ट नहीं करते हो भाई। मैं भी मुसलमान भाई, आप लोग भी मुसलमान भाई। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो अगला बंदा कहाँ से मुझे सपोर्ट करेगा भाई। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो हजरत बायजीद बुस्तामी के 20 सवाल जवाब बता दूं, लेकिन बताने से पहले एक बात बताऊं कि बायजीद बुस्तामी थे कौन। इसलिए कि हम लोग अल्लाह के वलियों को जानते भाई, हम लोग अल्लाह के वलियों को जानते नहीं। बायजीद बुस्तामी के बारे में एक झलक बता दूं मेरे दोस्तों। भाई सब सुन रहे हो कि थक गए आप लोग? सुनोगे ना आप लोग? हाँ, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की एक झलक बता दूं मेरे दोस्तों। हजरत बायजीद बुस्तामी, सुनना, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वो अल्लाह के वली थे भाई, वो अल्लाह के वली थे। एक मर्तबा हजरत बायजीद बुस्तामी खुरासान गए। याद रखना ये वाकया। हजरत बायजीद बुस्तामी कहाँ गए? ये अल्लाह का ऐसा जबरदस्त वली था। ओहो, चलता फिरता एक मदरसा था, चलती फिरती एक मस्जिद थी, चलती फिरती एक खानका थी। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 55-60 साल की उम्र थी। हाँ मेरे दोस्तों, उस वक्त की बात है। कहाँ गए? खुरासान गए। खुरासान में जाने के बाद काम शुरू किया, अल्लाह अल्लाह का काम करवाना शुरू किया, नबी की मोहब्बत को दिलों में भरना शुरू किया। लोगों ने आकर कहा कि हजरत, एक औरत हमारे खुरासान में ऐसी है जो अच्छे अच्छों को पलटा देती है। भाई अच्छे अच्छों को कौन? अरे कहो ना कौन? एक औरत, खूबसूरत औरत है और वो अपने कोठे पर बैठती है और अच्छे से अच्छा आदमी, खुरासान का मालदार से मालदार और अमीर से अमीर, और बल्कि मेरे दोस्तों कभी कभी कोई बड़ा अल्लाह वाला भी वो उसके कोठे पर चले जाते और अपने ईमान को बेचकर आते, अपने ईमान को। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा वो औरत कितना लेती है भाई, दाम कितना लेती है? तो लोगों ने कहा 1000 दिरहम। कितना लेती है? 1000। तो बायजीद बुस्तामी ने क्या किया? 1000 दिरहम लिया, अपने जेब में रखा और उसका जो घर था उसके नीचे जाके बैठ गए। उसके नीचे जाके, देखो ये अल्लाह वाले, वो कोठे के नीचे जाके बैठ। अब होता क्या, जो भी वहां पे जवान आता देखता, ओहो बायजीद बुस्तामी बैठे, वापस जो आता चला जाता, जो आता चला जाता। वो औरत अपने घर में परेशान कि आज रात को आखिर आता क्यों कोई नहीं, वरना रोजाना लाइन लगी रहती है, आज कोई नहीं आता। वो बाहर निकली तो देखा कि वो बूढ़े मियां बैठे। कौन बैठे? कहा इन्हीं की वजह से कोई आता। तो औरत नीचे आई और नीचे आकर कहा बूढ़े मियां यहां से हट जाओ, ये मेरे धंधे को रोक के तुमको क्या मिलेगा? तो बायजीद बुस्तामी ने कहा मैं तो आया हूं। अरे मैं तो कहा यहां तो 1000 दिरहम चाहिए। तो यूं 1000 दिरहम फेंक दिए, ले 1000 दिरहम। और क्या कहा, अब तो मामला क्लियर हो गया ना। अब मैंने तुझको 1000 दिरहम दिए, मेरी एक बात मान ले, तू तो मेरी बेटी जैसी है, मेरी एक बात मान ले, वजू कर ले और 2 रकात नमाज पढ़ ले, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। वजू कर ले, 2 रकात नमाज पढ़ ले, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। वो उसके दिल में बात आ गई कि चलो 1000 दिरहम तो मिल गए। उसने जल्दी जल्दी वजू किया और वजू करने के बाद नमाज पढ़ी। जब उसने नमाज पढ़ना शुरू की, सजदे में गई। बायजीद बुस्तामी यहां सजदे में गए और जाकर कहा अल्लाह, मेरा काम था तेरे सामने झुकाना, तेरा काम है इसको वलिया बनाना। अल्लाह मैंने अपना काम कर लिया, तू अपना काम कर दे। अभी तो मेरे दोस्तों वो अल्लाह की वलिया, वो औरत जो कोठे पे बैठती थी, सजदे में थी, सजदे से सर उठाए, गैब से अल्लाह की आवाज आई, ए बायजीद, जिस मकाम पर मैंने तुझको पहुंचाया, एक सजदे में उसको भी उसी मकाम पर पहुंचा दिया। मेरे दोस्तों जो कोठा था, कहा जाता है उस सजदे के बाद वो भी खानका बन गई भाई, वो भी खानका। ये बायजीद बुस्तामी, अब सुनना मेरे दोस्तों, यही बायजीद बुस्तामी अपने इलाके में घूम रहे भाई। कहां घूम रहे? सुनोगे 20 सवाल जवाब सुनोगे, याद होंगे आपको। हाँ मेरे दोस्तों बहुत काम के हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी ऐसा घूम रहे, अपने इलाके में घूम रहे। एक यहूदी तकरीर कर रहा है। कौन तकरीर कर रहा है? एक यहूदी तकरीर कर रहा, गचागच मजमा बैठा हुआ यहूदी जोरों शोर के साथ तकरीर कर रहा। बायजीद बुस्तामी मजमे में आ गए भाई, अल्लाह का वली मजमे में। बायजीद बुस्तामी जैसे मजमे में आ गए, यहूदी की जबान, अरे यहूदी की जबान स्टक हो गई, बंद, बिल्कुल बंद, एकदम चुप। तो सबने कहा कि इसको क्या हो गया, अभी तक इतना बोल रहा था, अचानक बंद, हुआ क्या? वो यहूदी ने अटकते कहा मेरी जबान बंद नहीं हुई, बंद कर दी गई। तो पूरे मजमे ने कहा आपकी जबान को किसने बंद किया? अटकते कहा दखल फीना मोहम्मदी, हमारे अंदर कोई मोहम्मदी आ गया, उसका रूहानी पावर मेरी जबान को रोक रहा है।
ہمارے مجمع میں کوئی محمدی آ گیا اور اس کا روحانی پاور میری زبان کو، اور یہودی نے، بھائی زبان تو چلتی نہیں تھی، اٹکتے اٹکتے کہا کوئی محمدی ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کوئی محمدی ہو تو کھڑے ہو جاؤ. باعث بستامی اللہ کا ولی کھڑے ہو، ان کو ڈر ور تو کچھ تھا نہیں، باعث بستامی اللہ کا ولی کھڑے ہو گئے، کہا میں محمدی. تو یہودی نے کہا پہلے میری زبان کو کھول، پہلے میری زبان کو کھول. باعث بستامی نے کہا اللہ کھولے، زبان کھلی. جیسے کھلی تو یہودی نے کیا کہا تو محمدی. باعث بستامی نے کہا الحمدللہ انا محمدی، میں کون ہوں. تو یہودی بڑا عالم تھا، اس نے کہا کہ دیکھ تو نے میری زبان کو اٹکایا، اتنا ہزاروں کا مجمع، 20,000 کا مجمع تھا، کا 20,000 کا مجمع بیٹھا ہوا اور تو نے میری زبان کو اٹکایا. اب وعدہ کر کہ میں تجھ کو 20 سوال پوچھوں گا، تو تیرے قرآن سے اور تیری حدیث سے مجھ کو جواب دے گا. اگر جواب دے گا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں جواب دے گا تو اجازت دے، یہ 20,000 مل کے تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے. باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا، پوچھتا جا، 20 نہیں 20,000 پوچھتا جا، پوچھتا جائے گا میں جواب دیتا جاؤں گا. اس لیے کہ یہودی سن لے، زبان میری ہوگی لیکن جواب تو میرے نبی کا نکلتا جائے گا، اور نبی کا جواب غلط ہوگا کبھی. ہاں تو یہودی بڑا جوش میں، سارے مجمع میں سناٹا چھا گیا. اب میں جلدی جلدی بتاتا ہوں. یہودی نے سوال پوچھے، کتنے سوال پوچھے؟ ارے کہو کتنے سوال پوچھے؟ ساتھ میں کہو کتنے سوال پوچھے؟ کہاں یہودی نے پوچھنا شروع کیا. یہودی نے کہا اے بایزید بستامی اتنا تو بتا دے، ارینی واحدا لا ثانی لہ، مجھے کوئی ایک ایسا بتا دے جس کا دو نہیں. آپ انگلی پہ گنتے جاؤ. یہودی نے پہلا سوال پوچھا مجھے ایک بتا دے جس کا دو. زور سے کہو نا، اب تھکے ہوں گے تو کام نہیں چلے گا. یہودی نے کہا مجھے ایک ایسا بتا دے جس کا دو. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اللہ وہ ایک ہے جس کا کوئی دو نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کتنے سوال ہو گئے؟ اب وہ اسی گنتی پر چلتا رہا. ایک بتا دے جس کا دو نہیں. بایزید بستامی نے کہا اللہ. اس نے کہا دو بتا دے جس کا تین. ساتھ میں کہو نا، دو بتا دے جس کا تین. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا رات اور دن، لیل و نہار، رات اور دن، رات ایک دن دو، اس کا کوئی تین، اس کا کوئی تین. اب جلدی چلیں گے نا. ایک بتا دے جس کا دو نہیں اللہ، دو بتا دے جس کا تین نہیں، رات اور دن، تین بتا دے جس کا چار نہیں. بایزید بستامی نے کہا اللہ نے میرے نبی کے نور سے سب سے پہلے تین چیزوں کو بنایا، چار نہیں. لوح قلم کرسی، لوح قلم کرسی. تو وہ تین بتا دے جس کا چار نہیں، لوح قلم اور کرسی. پھر کہا وہ چار بتا دے جس کا پانچ نہیں. بایزید بستامی نے کہا آسمان کی بڑی بڑی چار کتابیں، پانچ نہیں، تورات انجیل زبور، اور وہ پانچ بتا دے. ارے کہو وہ پانچ بتا دے جس کا چھ نہیں. بایزید بستامی نے کہا میرے نبی نے 5 نمازوں کو فرض کیا، 6 نہیں. کہا وہ 6 بتا دے جس کا 7 نہیں. یہ قرآن کی نظر، قرآن پر نظر. کہا وہ 6 بتا دے جس کا 7 نہیں. بایزید بستامی نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو 6 دن لگے. کتنے دن لگے؟ 7 دن. اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا تو کتنے دن لگے؟ قرآن کہتا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا 6 دن میں، 7 نہیں. بایزید بستامی نے یہ جواب دیے. یہودی نے پوچھا وہ 7 بتا دے جس کا 8 نہیں. بایزید نے کہا 7 آسمان. آسمان کتنے؟ 8 ہے. ارے زور سے کہو 8 ہے. کہا وہ 8 بتا دے جس کا 9 نہیں، وہ 8 بتا دے جس کا 9 نہیں. بایزید بستامی نے کہا قرآن میں لکھا اللہ نے عرش کو پیدا کیا، عرش کے اٹھانے والے 8 فرشتے، 9 نہیں. عرش کے اٹھانے والے فرشتے کتنے؟ قرآن میں فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8. وہ یہودی نے کہا 9 بتا دے جس کا 10 نہیں. بایزید بستامی نے کہا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں جو فساد کرتے تھے وہ کتنے تھے؟ زور سے کہو وہ کتنے تھے؟ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. کہا وہ 10 بتا دے جس کا 11 نہیں، وہ 10 بتا دے جس کا 11 نہیں. بایزید بستامی نے کہا میرے خدا نے کہا کوئی حج میں گیا اور قربانی نہیں کیا، اللہ فرماتے 3 دن وہاں پہ روزے رکھنا، 7 دن انڈیا میں آ کے روزے رکھنا. کتنے ہو گئے؟ تِلْكَ 10 کاملہ. 10 ہو گئے نا. کتنے سوال جواب ہو گئے؟
اور کتنے باقی ہیں؟ ہو جائیں گے پورے انشاءاللہ. سنو گے انشاءاللہ. اس یہودی نے کہا وہ 11 بتا دے جس کا 12 نہیں. کہو وہ 11 بتا دے جس کا 12 نہیں. باعث بستامی نے کہا ایک نبی گزرے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بھائی 11 تھے 12 نہیں تھے. کتنے تھے؟ انی رأیت 11 کوكبا. کتنے بھائی تھے؟ کہا وہ 12 بتا دے جس کا 13 نہیں. وہ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا، بچے کو معلوم ہوگا. کیا بتا دے؟ 12 جس کا کیا 12 مہینے. ارے جنوری فیبروری پڑھتے ہو نا، جنوری فروری پڑھتے ہو نا. کتنے مہینے؟ 13 ہے. آپ کے احمد آباد میں 13 تو نہیں ہوئے نا؟ کتنے ہیں؟ 12 ہے نا. قرآن نے بھی کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. سال میں 12 مہینے ہوتے. اس نے کہا وہ 13 بتا دے جس کا 14 نہیں. وہ 13 بتا دے جس کا 14 نہیں. باعث بستامی نے فرمایا حضرت یوسف کے کتنے بھائی؟ 11 بھائی اور ایک ماں اور ایک باپ. کتنے ہو گئے؟ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر. کتنے ہو گئے؟ چلو یہاں تک تو گنتی کا معاملہ چلا. کہاں تک گنتی کا معاملہ چلا؟ 13 بتا دے جس کا 14. وہ یہودی کا گنتی کو چھوڑتا ہوں اور کچھ سوال پوچھوں. باعث بستامی نے کہا پوچھ. اب ایسے بھاری اب یہ ایسے سوال ہے کہ اگر ہم نے کتاب میں نہ پڑھے ہوتے تو میرے جیسے نالائق کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. اتنے بھاری سوال پوچھے. کتنے سوال ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ انگلی پر کہو نا کتنے ہو گئے. اب کون سا سوال پوچھ رہا ہے؟ وہ یہودی نے عجیب سوال پوچھا کہ اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا. بھائی سب لوگ سننا. وہ یہودی نے کہا اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جو بے جان ہے. اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جو بے جان ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ خود پوچھتا ہے یہ کیا ہے. کہا بتا. بھائی یہودی نے کہا باعث بستامی بتاؤ اللہ نے ایک بے جان چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ خود پوچھتا ہے یہ کیا. ارے میرے دوستو حضرت باعث بستامی نے کہا ہاں اللہ نے بے جان چیز کو پیدا کیا اور اللہ خود پوچھتا وہ کیا. وہ حضرت موسیٰ کی لکڑی. وہ حضرت بھائی کہہ دو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کی لکڑی بے جان تھی، اللہ نے پیدا کیا. اور جب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آئی تو اللہ کیا پوچھتا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا قَالَ هِيَ عَصَايَ. یہ تو میری لکڑی ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ 14. اب وہ اور پوچھا کہا ایک بے جان چیز اللہ نے پیدا کیا. بھائی سب سن رہے ہو نا؟ ایک بے جان چیز. اگر آپ کو جواب یاد ہو آپ دے دینا. ہاں بھائی باعث بستامی کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے. کیسے بھاری کٹھن سوال. کیا کہا؟ اس یہودی نے کہا وہ بے جان چیز بتا جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرانے کے بعد اللہ نے اس کو کعبے کا طواف بھی کروایا. ایک بے جان چیز اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو کعبے کا طواف کروایا. باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا ایک نبی گزرے حضرت نوح، ان کی کشتی بنی، بنایا اللہ نے، اور بنانے کے بعد اللہ نے کہا اے نوح سب سے پہلے میرے گھر کا طواف کروا دینا. تو وہ بے جان کشتی بغیر کسی ناخدا، بغیر کسی کیپٹن کے وہ چلی اور کعبے کا کیا کیا ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ 15. ارے کتنے ہو گئے؟ اب 16واں سوال تو سننا. وہ یہودی نے کہا کچھ بے جان چیزیں ہیں جس کو اللہ پیدا کرتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے میری مانو. تو وہ بے جان چیزیں کہتی ہے ہاں اللہ ہم تیری مانیں گے. ہم لوگ نہیں. کون؟ اللہ نے کچھ بے جان چیزوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا میری مانو. وہ بے جان چیزوں نے کہا کہ ہاں اللہ ہم تیری مانیں گے. باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا 7 آسمان اور 7 زمین. 7 آسمان 7 زمین 14 ہو گئے. اللہ نے سب کو پیدا کیا. سب کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا آسمان اوپر چلا جا، زمین نیچے چلی جا. آسمان نے کہا اللہ تیری بات مانوں گا، زمین نے کہا تیری بات مانوں گا. یہ 14 چیزوں نے بے جان ہے لیکن اللہ کہتا گیا اور اللہ کی بات مانتے گئے. اور یہ قرآن نے کہا، میں نہیں کہتا. کس نے کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے 7 آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ نے کہا اِغْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. کتنے سوال ہو گئے؟ 16 ہو گئے. ایک اور سوال. یہ تو قرآن یاد ہوگا تو ہی سمجھ میں آئے گا. کیا کہا؟ اس یہودی نے کہا ایک بے جان چیز ایسی ہے جو سانس لیتی ہے. بھائی چیز کیسی ہے اور لیتی ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ چیز ہے بے جان اور لیتی ہے
حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا کہ قرآن کہتا کسی کو سمجھ میں آوے نہ آوے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے صبح ہونا بے جان ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ صبح بھی سانس لیتی ہے۔ میں قرآن میں کہا کہ نہیں کہا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اللہ کہتے ہیں صبح وہ بھی کیا کرتی ہے۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 18واں سوال سنو گے؟ یہ 18 19 20 تو بہت پیارے۔ 18 سوال کیا کہا؟ وہ یہودی کہتا میں نہیں کہتا ہوں، کون کہہ رہا؟ یہودی کہتا کیا کہتا؟ وہ یہودی کہتا اے بایزید یہ بتا اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جان والی، اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جان والی، لیکن پیدا کرنے کے بعد اللہ بھی کہتا ہے اس کے دھوکے سے بچنا، اس کے دھوکے سے بچنا، اس کے دھوکے سے بچنا، یہ کبھی بھی دھوکہ دے دے گا۔ کون سی چیز ہے وہ؟ میں کون سی چیز ہے وہ؟ حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ہاں اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جان والی چیز کو پیدا کیا، اور اللہ کہتا بچتے رہنا ورنہ یہ کبھی بھی دھوکہ دے گا۔ باعث بستامی نے کہا وہ ہے عورت، وہ ہے ماں بہن غصے نہ ہوئے، لیکن قرآن کہتا وہ ہے، ارے زور سے کہو نا، وہ ہے اچھے سے اچھا پگھلتا کہ نہیں پگھلتا؟ نہ بھائی یہ کون سی زمین آپ نے بتائی؟ یہ رکھیال یہاں معلوم سب فرشتے پیدا ہوئے۔ ارے پگھلتا کہ نہیں پگھلتا؟ ارے قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم، اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ عورت کمزور بھلے ہوگی، نبی نے فرمایا عورت کمزور بھلے ہوگی لیکن بڑے بڑے مرد کی عقل کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ یہ نبی نے کہا اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، ہمارے نبی نے عورتوں کو کہا ہے عورتوں کی جماعت تم کمزور ہوگی، عقل میں کمزور ہوگی، دین میں کمزور ہوگی، لیکن اللہ نے تمہارے اندر وہ پاور دیا کہ بڑے سے بڑے مرد کو عقل کو اڑا کر لے جاتی، اس لیے نبی نے کہا اے عورت تو مرد کی عقل کو اڑا جا لیکن دین کی روشنی میں اڑا جا، تو بھی جنت میں جائے گی، تیرا شوہر بھی جنت میں جائے گا۔ خیر میرے تو سوال جواب چل رہے، کتنے ہو گئے؟ کتنے باقی ہیں؟ اب وہ یہودی سوچا بھائی کتنے سوال کا جواب ہو چکے، اب اس کی بندوق میں کتنی گولی ہے؟ وہ کتنی خطرناک گولی نکالا، کہا کہ اے بایزید تو بہت بڑا ہوگا لیکن یہ میرے 19ویں سوال کا جواب دے دے۔ کچھ لوگ دنیا میں آئے جو جھوٹ بولے اور جنت میں گئے، کچھ لوگ دنیا میں آئے کیسا بولے؟ جھوٹ بولے، بالکل سفید جھوٹ بولے، لیکن اللہ نے ان کو کہاں بھیج دیا؟ انہیں الٹا اپوزٹ معاملہ، جھوٹ بولے جہنم میں جانا چاہیے تھا لیکن جھوٹ بولے اللہ نے ان کو جنت میں بھیج دیا۔ باعث بتا وہ کون ہے جو جھوٹا بھی ہے اور جنتی بھی ہے؟ باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا وہ حضرت یوسف کے 11 بھائی، وہ جھوٹے تھے، جھوٹی خبر لے کر آئے تھے کہ بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا، حالانکہ کوئی بھیڑیے نے یوسف کو کھایا، اور قرآن نے کہا وہ جھوٹے تھے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، قرآن نے کہا وہ جھوٹے تھے، لیکن جب ان کے ابا حضرت یعقوب نے کہا اللہ میرے بیٹوں کو معاف کر دے، اللہ نے کہا یعقوب تیرے صدقے میں تیرے بچوں کو معاف بھی کرتا، جنتی بھی بنا دیتا۔ تو جھوٹ بولے اور کہاں گئے؟ اب کتنا سوال باقی ہے؟ وہ یہودی آخر میں تڑپتا کہتا آخری بات بتا دے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سچ بولتے ہیں لیکن جہنم میں جائیں گے۔ بولتے ہیں، ارے کہو نا، بولتے ہیں جائیں گے، بولتے ہیں سچ اور جائیں گے۔ باعث بستامی نے بہت اطمینان سے جواب دیا، کہا یہود اور نصارہ۔ کون؟ یہود اور بولتے ہیں سچ، ارے بولتے ہیں، کہاں سچ بولتے؟ دیکھنا کتنا سچ بولتے، لیکن جائیں گے کہاں؟ کتنا سچ بولتے؟ یہودی کو پوچھو تو کیا بولتا، یہودی کو پوچھ تو کیا بولتا؟ قرآن کہتا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، یہودی کہتا نصارہ کی کوئی حقیقت نہیں، نصارہ کی کوئی حقیقت، نصارہ کو پوچھ تو کیا کہتا؟ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، نصارہ کہتا یہودیوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو بتاؤ سچ بولتے کہ جھوٹ بولتے؟ ارے پورا مجمع کہو نا، سچ بولتے کہ جھوٹ بولتے؟ یہودی کو پوچھو نصارہ کا کوئی حقیقت نہیں، نصارہ کو پوچھو یہود کہتا کوئی حقیقت نہیں۔ میں کہتا یہود کی حقیقت نہیں، نصارہ کی حقیقت نہیں، سچ ہے کوئی حقیقت نہیں، حقیقت ہے تو ہمارے محمد کی حقیقت ہے صلی اللہ ہو۔ کتنے سوال جواب ہو گئے نا؟ 20 بھائی 20 ہو گئے نا۔ اب وہ باعث بستامی کھڑے ہیں، یہودی جانے لگا، بھائی یہودی سب کو کہنے لگا چلو بیان ختم، چلو جانے لگے، سب لوگ بیٹھے بھائی کوئی جائے گا؟ اور وہ یہودی خود اترنے لگا تو باعث بستامی نے کپڑا پکڑ لیا، کپڑا پکڑ کر کہا کتنے سوال پوچھا بھائی؟ کہا 20، کہا تو نے 20 پوچھا، میں نے 20 کا جواب دے دیا، میں ایک پوچھتا ہوں جواب دے دے۔
میں کتنا پوچھتا ہوں؟ ایک جواب دے دے. اور تیرا ایمان جو اندر سے بولتا ہے وہ جواب دے دے, وہ جواب دے دے. وہ یہودی بیچارہ کیا بولے؟ کہا نہیں میں کوئی جواب دینے والا نہیں, میں کوئی جواب دینے والا نہیں. تو پورا مجمع 20,000 کا مجمع, انہوں نے کہا ارے بھائی جب اس کو تو نے 20 سوال پوچھے اس نے جواب دے دیا, اور وہ کتنا پوچھنے والا, تو جواب دے دینا جواب. تو یہودی نے کہا وہ کیا پوچھے گا وہ بھی مجھ کو معلوم ہے, میں کیا جواب دوں گا وہ بھی مجھ کو معلوم ہے, لیکن اس کو کوئی قتل نہیں کرے گا, تم مجھ کو قتل کر ڈالو گے. تو 20,000 نے کہا ہم قتل نہیں کریں گے, لیکن سوال جواب تو ہونے دے, سوال جواب تو ہونے دے. بایزید بستامی نے ایک سوال پوچھا. کہو کتنا سوال پوچھا؟ سب ساتھ میں کہہ دو, اللہ کے ولی نے کتنا سوال پوچھا؟ جم کے کہو کتنا سوال پوچھا. اور یہ ایک سوال اگر میں اور آپ یاد کر لیوے تو میرا احمد آباد میں آنا وصول ہو جائے. کرو گے بھائی؟ میرا احمد آباد میں آنا, وہ یہ گھنٹے گھنٹے بیٹھنا وصول ہو جاوے. بھائی سننا, بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے پیارے بھائی تو نے 20 سوال پوچھے, میں نے 20 سوال کے جواب دے دیے, میرے صرف ایک سوال کا جواب دے دے. میرا سوال اتنا ہے, ما ہوا مفتاح الجنہ. اے میرے بھائی اتنا بتا کے چلے جا, جانا ہے تو چلے جا لیکن میرے ایک سوال کا جواب دیتا ہوا چلے جا. ما ہوا مفتاح الجنہ, جنت کی چابی کون ہے اور کیا ہے؟ جنت کی چابی کون ہے اور وہ یہودی پہلے تو بہت دیر تک خاموش خاموش. بایزید بستامی نے کہا تیرے دل میں آ تو رہا ہے, بتا دینا بتا دینا بتا دینا. میرے دوستو بایزید بستامی نے جو نظر ڈالی یہودی کا دل پلٹنے لگا. کہو سبحان اللہ. پلٹنے لگا, کہو سبحان اللہ. پلٹنے لگا, کہو سبحان اللہ. اس یہودی نے کہا میں بتا رہا ہوں, مجھے مارنا ہو تو مار لینا, مجھے ٹکڑے کرنے ہو تو کر لینا, لیکن آج میں جواب دے کے رہوں گا. اس اللہ کے ولی نے پوچھا جنت کی چابی کون ہے کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں, مفتاح الجنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی نے کہا میں بتاتا ہوں جنت کی چابی کوئی نہیں, اگر جنت کی چابی ہے تو محمد کا دامن ہے. جس کے پاس محمد کا دامن ہوگا وہ جنتی ہوگا, جس کے پاس محمد کا دامن نہیں اس کے پاس جنت کی چابی بھی نہیں. بھائی جنت کا دامن محمد الرسول اللہ, جنت کی چابی محمد اب یہودی نے جو بات کہی, میرے دوستوں کہتا ہوں یہودی نے ایک بات کہی, کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھتے ہی 20,000 کے مجمع نے کلمہ پڑھ لیا. ایک بات بس, یہ میری بھی آخری بات ہے بھائی, میری بھی آخری بات ہے. یہودی کی آخری بات, کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا, 20,000 کے مجمع نے ایمان قبول کیا. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں اگر میرے یہ بھائی اٹھ کر یہ بات کو لے لیں گے, میں قسم کھا کر کہتا ہوں بیٹھا ہے احمد آباد کی زمین پر, اللہ آسمان پر جنت کے دروازے کھول دے گا. یہ بات جو یہودی نے کہی, کیا بات کہی؟ سب سے پہلے تو کہہ دیا جنت کی چابی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. اب کیا جملہ کا میرے دوستو, یہ دو جملے یاد کر لو. یہودی نے آواز بلند کر کے کہا مارنا ہو تو مار لو, ٹکڑے کرنا ہو تو ٹکڑے کر لو, میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن میرا پیغام سنو, میرا میسج سنو, میرا آخری پیغام سنو. کیا پیغام؟ قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا. اس یہودی نے کہا اب تو مسلمان ہو گیا, کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا میرے بھائیو قد افلح, وہ مسلمان کامیاب ہو گیا جس نے محمد کے دامن کو اپنا دامن بنا لیا. وقد خاب, اور وہ مسلمان برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا جس نے محمد کے دامن کو توڑ کے پھینک دیا. ایک صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے, اتنے میں ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آ رہے, دوڑتے دوڑتے اور ہانپتے کانپتے وہ صحابی آ رہے. جب وہ قریب آئے نا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا, یعنی اس طریقے سے دوڑتے ہانپتے کانپتے وہ صحابی آئے. ارے بھائی معاملہ کیا, پرابلم کیا ہوا؟ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا اونٹ پاگل ہو گیا. اور اونٹ ایک ایسا جانور ہے جب وفاداری پر آئے تو کہا جاتا ہے اس سے بڑھ کر وفاداری کرنے والا کوئی نہیں, لیکن جب یہ باولا ہو جائے, پاگل ہو جائے اور یہ کاٹنے دوڑے تو اس کو کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو سارے صحابہ وہاں جمع تھے, کہنے لگے بھائی تمہارا اونٹ باولا ہو گیا, پاگل ہو گیا ہے کہاں؟ کہا میں نے اس دروازے بند کر دیے ہیں, یعنی جہاں میرا اونٹ ہے وہاں چاروں طرف سے میں نے دروازے بند کر دیے, کیونکہ اگر دروازہ کھولوں گا تو اتنا باولا اتنا پاگل ہوا نہ جانے کتنا نقصان کرے گا. تو سب نے کہا لیکن تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آئے؟ بھائی اونٹ پاگل ہو گیا, باولا ہو گیا, جو ہم کو علاج کرنا کریں گے. یا تو کہا اللہ کے رسول میرے اسی کے اوپر سارا گھر چلتا ہے,
اللہ کے رسول وہ صبح سے پاگل پنے پر اترا ہے، یہ شام کا وقت ہونے آیا، اللہ کے رسول میں کیا کروں گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا چلو میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ نہ جائیں، ہم 8-10 جاتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کیسا کنٹرول کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں آنا ہو تو میرے ساتھ میں آؤ، ورنہ میں آگے آگے بڑھتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، اب جس ایریا میں اونٹ کو رکھا گیا تھا اور اس کو بند کر دیا تھا، ہمارے نبی نے فرمایا دروازہ کھولو۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا نہیں اللہ کے رسول ایسے دروازہ نہیں کھولا جاتا، وہ سیدھے دوڑے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا دروازہ کھولو، چنانچہ دروازہ کھولا گیا، اونٹ سامنے ہی بیٹھا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آرام سے اطمینان سے جا رہے اور اونٹ بھی جیسے دھیرے 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 چلتے آ رہا اور آ کر سیدھے ہمارے نبی کو سجدہ کر لیا۔ بولو سبحان اللہ، بولو اونٹ نے آ کر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اونٹ نے آ کر سجدہ کیا۔ جب سجدہ کیا اور اس کی آنکھوں میں جیسے اونٹ کی آنکھیں بھی بھری ہوئی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو بھرے ہوئے، اونٹ نے سجدہ کیا۔ اب وہ جتنے صحابہ کرام تھے سب کے لیے بڑا عجب معاملہ تھا، یہ اونٹ باولا ہو جائے، اونٹ پاگل ہو جائے، وہ سامنے کاٹنے کے لیے دوڑتا یہ آتا ہے اور اونٹ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو ہے اور وہ سجدہ کر رہا۔ تو وہ صحابہ کرام سب ہمارے نبی کے قریب آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے، اگر ہم بھی آپ کو سجدہ کریں تو کوئی حرج ہے؟ ہم بھی آپ کو سجدہ، کیونکہ اونٹ تو آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ایک جانور ہے وہ آپ کو سجدہ کر رہا، ہم آپ کو سجدہ کریں۔ میرے پیارو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کا رنگ بدل گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا اور کہا سنو قاعدہ سنو، سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کو ہوگا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوگا۔ بولو سجدہ ہوگا تو صرف کس کو ہوگا؟ ہمارے نبی کے الفاظ کتنے پیارے الفاظ ہیں، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسجد احد لاحد۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ رول اور یہ ریگولیشن اور یہ قاعدہ بنا دیا کہ کوئی بندہ کسی بندے کو کیا، کوئی بندہ کسی ولی کو کیا، کوئی بندہ کسی نبی کو کیا، سجدہ نہیں بولو نا، سجدہ حرام، بولو سجدہ حرام، گنہگار۔ سجدہ ہوگا تو صرف اس کو ہوگا، کیوں اللہ کو کیوں ہوگا؟ جیسے آپ کو بتایا سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اس لیے ہمارا کلمہ سب سے پہلے مضبوط ہونا چاہیے، بولو لا الہ۔ ہاں بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ایک اونٹ آ کر ہمارے نبی کو سجدہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ہمارے نبی کا مرتبہ، ہمارے نبی کا رتبہ اللہ کی قسم بہت اونچا ہے۔ یوں کہہ دو اللہ کے بعد، بولو اللہ کے بعد، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اگر سب سے اونچا مقام ہے تو بولو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ۔ میں بار بار ایک حدیث سناتا ہوں، بہت پیاری حدیث، اور سنانے میں بھی اتنا مزہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے، ہمارے نبی جا رہے، دائیں طرف حضرت ابو بکر، بولو دائیں طرف کون؟ حضرت ابو بکر، بائیں طرف حضرت عمر، بولو بائیں طرف کون؟ حضرت عمر۔ اچھا سفر ہو رہا ہے، جا رہے، جنگلوں کا سفر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، اب ہو سکتا پیدل جا رہے ہو یا ہو سکتا کہ اونٹ پہ سوار ہو، لیکن اچانک ایک آواز آئی۔ آواز کیا آئی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، آواز آئی۔ اب حضرت ابو بکر عمر کو دیکھے کہ تم بولے، حضرت عمر حضرت ابو بکر کو دیکھے تم بولے، لیکن حضرت ابو بکر بھی بولے بولو نہیں، اور حضرت عمر بھی، کیونکہ تو ساتھ میں چل رہے، نبی کو سلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کے رسول بازو میں، یہاں حضرت ابو بکر ہے، یہاں حضرت عمر ہے۔ اب تھوڑا اور 2-3 قدم آگے بڑھے ہوں گے، پھر آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، ابو بکر کہے میں آپ کو سلام نہیں کر رہا، عمر آپ کو سلام نہیں کر رہے، تو یہ سلام آپ کو کون کر رہا؟ ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی جب ہنستے تھے نا، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ ہمارے نبی مسکرائے اور ایک اشارہ کیا، ایک بڑا پتھر تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا حجر يعرفني واعرفه ويسلم علي واسلم عليه۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو پتھر ہے یہ مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ مجھے سلام کرتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سوچو ہمارے نبی کا مقام، سوچو کس نے پہچانا ہمارے نبی کو؟
ارے بولو نا کیا ہوا؟ پتھر نے، اللہ نے پتھر کو عقل دی، دماغ، ایمان، جان، روح، بیوی، بچے، کچھ نہیں، ایک پتھر پتھر ہے، وہ پیارے نبی کو پہچانے۔ سوچو نبی کا مقام کتنا اونچا ہوگا، ایک بے جان، ایک بے عقل، ایک غیر مکلف، ایک پتھر ہمارے نبی کو پہچانے، اور ہم یہاں مارکیٹ والے نبی کو پہچانے ہم لوگ؟ پتھر تو پہچان لے۔ اچھا ایک بات یہ بھی سمجھ لو، یہ ابھی میں شروع میں آپ کو کہہ رہا تھا یہ رجب مہینہ، بزرگی والا مہینہ، ارے بولو نا، کہا کہ نہیں کہا میں نے؟ احترام والا مہینہ۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ یہ رجب مہینے میں جو چیز پیش آئی، اللہ کی قسم کبھی آئی نہیں تھی اور کبھی آئے گی بھی نہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ، بولو کن کے ساتھ؟ حضرت، اور ہمارے نبی پہنچے بیت المقدس، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کہاں پہنچے؟ معراج کے سفر میں بیت اللہ نے فرمایا، بھائی تھوڑا مائک کی آواز اونچی کرو، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی ہمارے نبی پہنچے بولو کہاں؟ بیت المقدس۔ اچھا بیت المقدس میں بولو ہمارے نبی، ساتھ میں کون ہے؟ سب بولیں گے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور معراج کا سفر ہے، تو ہمارے نبی نے اپنی سواری کو باہر باندھ دیا۔ بھائی جو سواری پر ہمارے نبی آئے تھے، سواری کا نام براق، بولو کیا نام؟ براق۔ جیسے آپ لوگ بھی ماشاءاللہ کوئی 2 ویلر پر، کوئی 3 ویلر پر، کوئی 4 ویلر پر آئے ہوں گے، سب نے اپنی سواری کو باہر رکھ دیا، ہمارے نبی نے بھی سواری کو باہر رکھا اور حضرت جبرائیل کو کہا چلو مسجد میں آئے۔ اب مسجد بیت المقدس، بولو مسجد جس کو آج کہتے ہیں مسجد اقصی، بولو کیا کہتے ہیں؟ مسجد اچھا پوری مسجد بھری ہوئی، پیک، یعنی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اچھا جب مسجد پوری بھری ہو، پیک ہو، پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو، اور نیا آدمی اندر آئے تو کہاں بیٹھنے کا اس کو؟ پیچھے۔ ایسا تو ہے نا پھلانگ کے آگے آنے کا، یہ تو ڈسپلن نہیں ہے، پیچھے بیٹھ جانے کا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبرائیل کے ساتھ یوں آئے، یوں مسجد میں آئے، پوری مسجد بھری ہوئی۔ اچھا جتنے مسجد میں بیٹھے، معلوم نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں مسجد میں بیٹھے ہیں، سب کے کپڑے بالکل سفید ہے، سر پہ امامہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ غسل کر کے آئے ہو، سب کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے، بولو سبحان اللہ، اور ہر ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت بیٹھے ہوئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوری مسجد بھری ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے، تو اللہ کے رسول وہاں بیٹھنے لگے، کہاں پر؟ پیچھے، جہاں کیونکہ جگہ نہیں ہے پاؤں رکھنے کی، پورے جماعت خانہ بھرا ہوا ہے وہاں پیچھے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے رسول آگے بڑھے، کہاں آگے بڑھے؟ جگہ تو ہے نہیں، آگے بڑھنے کا مطلب کیا؟ سب بیٹھے ہوئے، ہم بھی بیٹھ جائیں گے۔ حضرت جبرائیل نے کہا آپ کے انتظار میں تو بیٹھے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا بے شک ہمارے انتظار میں بیٹھے، لیکن جگہ تو ہے نہیں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ قدم بڑھائے، آپ قدم بڑھاتے جائیں گے، اللہ خود جگہ بناتا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک قدم آگے بڑھایا، اللہ نے آدھے مجمع کو ادھر، آدھے مجمع کو ادھر، درمیان میں راستہ بن گیا، ہمارے نبی اس راستے سے آگے بڑھنے لگے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی فرماتے میں آگے بڑھا، ابھی تو آدھا پہنچا ہوں گا کہ ہمارے نبی فرماتے میرے کان میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، فرماتے یہ بھی آواز آئی حی علی الصلاۃ، ہمارے نبی آگے بڑھے۔ اب جو امامت کا مصلی ہوتا ہے وہاں ہمارے نبی آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا سب جمع ہو گئے، نماز پڑھائیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے نماز پڑھانا؟ ہاں صلی رکعتین، آپ نماز پڑھائیے۔ ہمارے نبی مصلی پر گئے، بولو سبحان اللہ، کتنی رکعت نماز پڑھائی؟ لیکن جیسے ہمارے نبی نے سلام پھیرا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہا جبرائیل یہ تو سمجھ میں آ گیا، ہم بیت المقدس آ گئے، بولو سبحان اللہ، مسجد اقصی میں آ گئے، بولو سبحان اللہ۔ لیکن جبرائیل یہ من ہاؤلا، یہ کون ہے میرے پیچھے؟
یہ اتنے خوبصورت خوبصورت لوگ امامہ پہنے ہوئے، سفید کپڑا پہنے ہوئے اور بالکل چہرہ نورانی، یہ کون ہے میرے پیچھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات اللہ نے آپ کو یہ شرافت دی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر کم زیادہ آج اللہ نے سب کو یہاں جمع کیا ہے، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا میرا ہر نبی مقتدی ہوگا۔ آج میرا محمد سب کا امام ہوگا، آج میرا محمد سب کا، تو آپ تو سب نبیوں کے بھی امام ہیں۔ میرے دوستو، ایک پتھر کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کون ہے، ایک پاگل اونٹ کو معلوم ہے کہ بولو ہمارے نبی کون ہے، اور سارے نبیوں کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی امام ہے اور ہم مقتدی ہیں، اور ہم کو معلوم ہے ہمارے نبی کون ہے۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ وقت ختم ہونے جا رہا ہے، ہمارے نبی کون ہے؟ ہمارے نبی کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اچھا، یہ رجب مہینے میں معراج ہوئی، بولو ہاں بولو ہوئی، ارے بولو نا ہوئی نا معراج، معراج میں کیا تحفہ ملا؟ ایسا آہستہ آہستہ بول رہے ہو، میں آپ نے نہیں کھانا کھایا تو میں کون سا کھا کے بیٹھا ہوں؟ ساتھ میں بولو نا، معراج میں کیا ملا؟ کتنی ملی؟ 50۔ کتنی؟ اور ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم معصوم کون ہوگا؟ ہمارے امام صاحب، کون معصوم ہوگا؟ ہمارے نبی کو 50 نماز میں نے کہا ٹھیک ہے لے جاتا ہوں، میری امت پڑھے گی، میری امت۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، کہاں؟ کہا امت کے پاس جا رہا ہوں، 50 نمازیں لے کے جا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ تو ہمارے امام ہیں، 50 نماز نہیں کم کروائیں، اور آپ ہی کروا سکتے، باقی کوئی نہیں کروا سکتا۔ ہمارے نبی کا اوپر جانا پھر آنا، پھر جانا پھر آنا، ارے وہ 50 نمازیں اس کو کم کراتے گئے، 45، اس کے بعد 40، 40 کے بعد 35، 35 کے بعد 30، 30 کے بعد 25، 25 کے بعد 20، 20 کے بعد 15، 15 کے بعد 10، اور 10 کے بعد جب 5 ہو گئی نا تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں اور کم کرائے، اور کم کرائے۔ ہمارے نبی بہت روئے، کہا اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے، چلو 5 نمازیں لے کر ہمارے نبی آئے مکہ مکرمہ۔ بولو کہاں ہے؟ اچھا، ہمارے نبی جب مکہ مکرمہ آ گئے، یعنی معراج کا سفر کمپلیٹ، بولو مکمل ہو گیا، ہمارے نبی کے چہرے پر تھوڑی اداسی تھی، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ پوچھ رہے ہیں میرے مصطفیٰ کیا ہوا، چہرے پر اداسی کس بات کی؟ کہا اللہ آپ کو تو سب معلوم ہے، اداسی صرف اس ایک بات کی ہے، باقی اتنی خوشی ہے کہ میں معراج پر گیا، مہمان بن کر گیا، اور گیا نہیں بلکہ بلایا گیا، بولو سبحان اللہ۔ کہا اللہ خوشی تو بہت ہے لیکن ایک بات کا غم ہے۔ اللہ نے پوچھا کس بات کا غم ہے؟ کہا اللہ آپ نے نماز کتنی دی تھی؟ زور سے بولیں گے کتنی دی تھی؟ میں کتنی لے کر آیا؟ اللہ اس کا غم ہے، دی تھی 50 لے کر آیا 5۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اداس نہیں ہونا، آپ کو رونا نہیں ہے، آپ کو 50 چاہیے، پھر 50 کر دو، 50 کر دو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے میں آگے دیکھا، اللہ 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 50 ہو گئی، اللہ میں اعلان کر دوں، میں اعلان کر دوں 50 کا۔ اللہ نے فرمایا اعلان نہیں کرنا 50 کا، 5 بھی باقی ہے، 50 بھی باقی ہے۔ آپ کی امت بہت پیاری امت ہے، آپ نبی ہے، آپ سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں، آپ کی امت سے بڑھ کے کوئی امت نہیں۔ آپ کی امت پڑھے گی 5، ثواب دوں گا 50۔ پڑھے گی مطلب 5 بھی کینسل نہیں، 50 بھی کینسل نہیں، پڑھے گی، پڑھے گی۔ فجر آج بیٹھے نمک حرام بیٹھے یہاں پہ، آخری درجے کے غدار اور کمینے بیٹھے۔ ابھی کسی کی شادی میں جانا ہو نا، ویری اپ ٹو ڈیٹ، بلکہ کبھی کبھی تو میرے کو ڈاؤٹ ہو جاتا مولانا کہ دلہا کون ہے، اتنا اچھا سوٹ ووٹ اور 1 مہینے پہلے سے تیار، اور جمعہ عید کا